हक़ानियत भी साबित करूँगा और औलिया इकराम की अज़मत भी साबित करूँगा। इन बुज़ुर्गों के आस्ताने से आज जो फैज़ बढ़ रहा है, इन बुज़ुर्गों के आस्ताने से आज भी अक़ीदे ईमान की जो हिफाज़त हो रही है, मैं उसको साबित करने की कोशिश करूँगा। दुनिया वाले ने कहा, अमेरिका ने कहा सबसे बड़ी तरक्की मैंने की। मैंने पूछा अमेरिका तूने क्या कहा? हाँ अमेरिका, इसीलिए तेरी चौधराहा से पूरी दुनिया डरती है। ए अमेरिका, तुमने एक आइटम बम बनाया है, किसी देश में मारो वो सब मर जाए। ए अमेरिका, तुम एक ऐसा बम बनाओ ना कि हम लोग के कब्रिस्तान में मार दो और सब मुर्दा जिंदा हो जाए। एक बम मारा सब मर गया, एक बम मारो सब जिंदा हो जाए। अमेरिका बोला मैं मारना जानता हूँ, जिलाना नहीं जानता, बर्बाद करना जानता हूँ, आबाद करना नहीं जानता, यतीम बनाना जानता हूँ, यतीम के सर पे हाथ रखना नहीं जानता, बेवा बनाना जानता हूँ, सुहागन बनाना नहीं जानता। मेरे गौस की रूहानियत ने पुकार के कहा, जाकिर हुसैन कह दो तुम जमाने वालों से, अमेरिका तू मारना जानता है, मेरा गौस मुर्दे को जिलाना जानता है, तुम बर्बाद करना जानते हो, इस्लाम लोगों को आबाद करना जानता है। आज पूरी दुनिया हैरत में है, आज समाना हैरत में है और कहता है कि हमने वो किया, हमने ये किया। सुनो, आज तुम एक नारा लगाते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर बेटी की आज भी दुर्गति हो रही है, बेटी की इज्जत आज भी लूटी जा रही है, बेटी को बेआबरू आज भी किया जा रहा है। मगर आओ मेरे नबी की बारगाह में, मेरे आका ने फरमाया जिसके घर में बेटियां पैदा हो जाए वो बाप जन्नत का हकदार हो जाए। है दुनिया वालों के पास जिसने बेटी की पैदाइश पर जन्नत की बशारत दिया हो, ये इस्लाम है जो बेटी की पैदाइश पर जन्नत की बशारत दे रहा है। और फिर फरमाते हैं मेरे आका, एक बेटी जब तू मां बनेगी तो मैं तेरे कदम के नीचे जन्नत रख दे रहा हूं। अरे माँ के नाम पर तो बोलिए सुभान अल्लाह। माँ के कदम के नीचे जन्नत, ये कौन रख रहा है? इस्लाम रख रहा है। आइए एक मिनट के लिए हमको आपको लाहौर लेके चलते हैं। लाहौर में कौन है? मेहर अली शाह। कौन है? अल्लाह के वली है, हाथ में तस्बीह है, अल्लाह अल्लाह की सदा बुलंद कर रहे हैं। उधर से एक जेंटलमैन चला जा रहा, देखा एक फकीर आदमी है, फटा पुराना कपड़ा पहना है, मजाक उड़ाएंगे। नजदीक गया और जाके कहा ओ बाबा क्या कर रहे हैं? तो आपने निगाह उठाई, देखा चेहरे ही को नहीं देखा, नीयत को भी देखी। आहिस्ते सुभान अल्लाह बोलिए, कोई सुनेगा क्या? आहिस्ते बोलिएगा, इतना ही आहिस्ते बोलिएगा जितना आहिस्ते अभी एक मरतबा और आहिस्ते से बोलिए। उल्टी ही चाल करते हैं दीवान गणेश, आंखों को बंद करते हैं दीदार की। अल्लाह वालों की यही शान है कि आंख बंद कर देते हैं। हम लोग किसी को देखना चाहते हैं तो आंख फाड़ करके देखते हैं, उस पर भी नहीं देख पाते तो चश्मा लगा के देखते हैं, उस पर भी नहीं देख पाते तो दूरबीन लगा के देखते हैं। मगर अल्लाह वाले किसी को देखना चाहते हैं तो चश्मा भी लगा के नहीं, आंख बंद करते हैं, लौहे महफूज देख लेते हैं, आंख बंद करते हैं, अर्श आज़म देख लेते हैं, आंख बंद करते हैं, जमीन के तहत सरा को देख लेते हैं। ये है हज़रत मेहर अली शाह। देखा तो समझ गए ये किस नीयत से बोल रहा है। फरमाया ओ जेंटलमैन तुम क्या कर रहे हो? बोला बाबा मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। तो आपने फरमाया हो जेंटलमैन मैं भी ड्यूटी कर रहा हूँ। बाबा आप किसकी ड्यूटी में? फरमाया तुम किसकी ड्यूटी में? बोला मैं गवर्नमेंट की ड्यूटी में हूँ। तो आपने फरमाया मैं मदीने वाले आका की ड्यूटी में हूँ। बाबा हाथ में क्या है? तस्बीह की जानिब इशारा किया। तो आपने फरमाया तेरे बगल में क्या है? रिवाल्वर की जानिब इशारा किया। रिवाल्वर निकाल के कहा बाबा ये हथियार है।
آپ نے اپنی تسبیح اٹھا کے فرمایا یہ بھی ہتھیار ہے. کہا بابا یہ ہتھیار آپ کو کس نے دیا؟ تو آپ نے فرمایا تم کو کس نے دیا؟ بولا میں افسر ہوں نا، میں افسر ہوں نا، ہماری گورنمنٹ نے دیا. تو آپ نے فرمایا میں غلام ہوں نا، مجھے بڑے پیر نے دیا ہے. زور سے زور سے کہا بابا آپ اپنے ہتھیار سے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا تم اپنے ہتھیار سے کیا کرتے ہو؟ کہا دیکھیے گا میرے ہتھیار کا کمال. فرمایا دکھاؤ. اس سے پہلے کہ دکھاتا میں آپ کی توجہ چاہوں گا. ان سے پوچھا گیا تو کیا بولے میں افسر ہوں نا، ہماری گورنمنٹ نے دیا. اور ان سے پوچھا گیا تو کیا بولے میں غلام ہوں نا، مجھے بڑے پیر نے دیا ہے. سنیے دنیا کا ہر انسان چاہے وہ کسی کے قبضے میں ہو، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہم کو غلام کرے. جو پرائم منسٹر کے پاس ہو یا مکھ منتری کے پاس ہو، اگر اس کو کہہ دیجئے کہ تو فلاں کا غلام ہے، نوکر ہے، تو بگڑ جائے گا. اور کہتا نوکر نہیں ہو، پیا ہوں. لیکن کسی بھی مسلمان کو کوئی عام آدمی بھی کہہ دے کہ تو نبی کا غلام ہے تو ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. زور سے بول دو یار، زور سے بول دو. ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ ہمیں مصطفیٰ کا غلام کہا جا رہا ہے. سبحان اللہ. ارے ہم اور آپ کیا ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم ہے، ان کا بیٹا ہے امام حسین ہے. بول دو حسین کے نام پر بول دو یار. امام حسین ہے، بچپنا ہے، مدینہ شریف کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں. فاروق اعظم کا بیٹا بھی کھیل رہا ہے. دونوں میں کچھ بات ہو گئی تو فاروق اعظم کے بیٹے نے کچھ اونچی آواز سے امام حسین کو بول دیا. تو جنت کے جوانوں کے سردار نے فرمایا، بول دو نواسہ رسول نے فرمایا، علی کے شہزادے نے فرمایا، فاطمہ کے نور نظر نے فرمایا، اور ہم سبوں کے آقا حسین نے فرمایا یہ عمر کا بیٹا تو مجھ سے بات کرتا ہے، اونچی آواز میں بات کرتا ہے. سن تم غلام، تیرا باپ غلام، تیرا پورا گھرانہ میرے گھر کا غلام ہے. زور سے بول دو، زور سے بولو، زور سے بولتے رہیے گا. سبحان اللہ. آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولیں گے 90 نیکیاں ملیں گی عام دنوں میں. رمضان میں بھی بولیں گے تو انشاءاللہ 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا. اس لیے سبحان اللہ بھی بولتے رہیے، ثواب بھی کماتے رہیے. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے امام حسین نے فرمایا، اے خلیفہ، خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم کے بیٹے، سن تم غلام، تیرا باپ غلام، تیرا پورا گھرانہ میرے گھر کا غلام ہے. رونے لگے. کوئی معمولی بیٹا نہیں تھے، خلیفۃ المسلمین کا بیٹا، فاروق اعظم کا شاگرد اور موجودہ خلیفہ ہے. یہ نہیں کہ ریٹائر خلیفہ، موجودہ خلیفہ. روتے لگے. مگر بہت ادب والے تھے نا صحابہ، ہمت نہیں ہوئی کہ امام حسین کو جواب دے سکے. روتے ہوئے ابا کے پاس گئے. فاروق اعظم نے دیکھا بیٹا رو رہا. فرمایا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ بولے ابو آج سب لوگوں کے سامنے امام حسین نے مجھے کہا کہ تم غلام ہو، اور مجھ کو کہتا تو برداشت تو ہو جاتا، مگر فرمایا تم غلام، تیرا باپ غلام، تیرا پورا گھرانہ میرے گھر کا غلام ہے. تو فاروق اعظم سنبھل کر کے بیٹھ گئے. ایمان کس کو کہتے ہیں سنیے گا، ایمان کس کو کہتے ہیں سنیے گا. سنبھل کر کے بیٹھ گئے. بیٹا کیا میں جو سن رہا ہوں صحیح سن رہا ہوں؟ یہ سچ ہے کہ حسین نے فرمایا ہے تو کا غلام تو سمانا ہے، مگر انہوں نے کہا کہ تو بھی غلام، تیرا باپ بھی غلام، اور تیرا پورا گھرانہ میرے گھر کا غلام ہے. کہا ہاں ابا. سب کے سامنے حسین نے کہا ہے بیٹا سچ بول رہے ہو؟ ہاں ابو سچ بول رہا ہوں. جاؤ بیٹا جاؤ، امام حسین سے کہنا کہ کسی کاغذ میں لکھ دے کہ تو غلام ہے، تیرا باپ غلام ہے، تیرا پورا گھرانہ نبی کے گھر کا غلام. زور سے زور سے زور سے. ارے جب یہ لوگ
लिख भी देते हैं। बोल दिए हैं तो बोल दिए, बोलो सुभान अल्लाह। अरे उनका नाना वाली के जन्नत है और उनके अब्बा वलियों के सरदार है। कसम खुदा की, अल्लाह ने सारी फजीलतें अपने महबूब के खानदान में खत्म कर दी। नबूवत जो रिसालत मुस्तफा को अता की, विलायत अली को अता की और शहादत हुसैन को अता की। ताके विलायत भी, शहादत भी, नबूवत और रिसालत भी सब मुस्तफा के घर में है। कहा बेटा जाओ लिखा के लाओ। अब उनके बेटे ने सवाल किया, अब्बा हुजूर लिखा के लाएंगे तो पुरसे को क्या कीजिएगा? अब खलीफा है ना, पुरसे को क्या कीजिएगा? जवाब सुनिए, ईमान ताजा कीजिए और फारूक आज़म का जुमला में दोहरा रहा हूं, वो इस्तकबाल के लायक है। फरमाया बेटा पुरसा लिखा के लाओ, मैं उसको कयामत में लेके जाऊंगा और फरिश्ते को दिखाऊंगा कि सुनो, सब लोग तो दावा करते हैं मैं नबी का गुलाम हूँ, मगर दलील किसी के पास नहीं है। उमर के पास दावा भी है, दलील भी है, इसलिए कि हुसैन और जब हुसैन ने लिख दिया बेटा, तो इससे बढ़कर और क्या खुश नसीबी होगी कि बेटा तुझे नवासे रसूल सनद अता फरमा रहे हैं। बेटा इस गुलामी पे नाज करो, जो मिला है वो नबी से मिला है और जो मिलेगा वो नबी ही से मिलेगा। और यहाँ खानका का माहौल है तो हम बेदम वासी का वो शेर सुना रहे हैं, सुन जाइएगा। बेदम वासी अपनी जुबान में जो कह रहे हैं बिल्कुल वही कह रहे हैं जो फारूक आज़म ने कहा है। दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है, तो महशर में भी कह देना मेरे आका। बोलिए बोलिए, महशर में भी कह देना मेरे मुर्शिद, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, बेखुद दिए देते हैं। और मैं साहिब बाजार की तरफ निस्बत कर रहा हूं, सुनिएगा। दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है, तो महशर में भी कह देना मेरे मिस्किन शाह, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, बेखुद किए देते हैं आनेदार से जावाना, दिल में तुझे रख लूं। बोलिए बोलिए बोलिए, दिल में तुझे रख लूं, आए जले वाए जाना बेखुद। ये दिल, अब जो तकरार किया तो सुनिए, ये दिल सरदार है, पूरे जिस्म का सरदार दिल है। मेरे आका ने फरमाया सहाबा तुम्हारे जिस्म में गोश्त का लथड़ा है, वो संवरता है तो पूरा जिस्म संवरता है, वो बिगड़ जाता है तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। सहाबा ने पूछा सरकार वो गोश्त का लथड़ा क्या है? तो मेरे आका ने फरमाया वो तेरा दिल है। और सुनिए क्या नाम बोले थे? ज़ैनुल आबिदीन साहब, ये दिल, हाँ
کربلا میں جو بچے تھے اسی تو اسلام پیدا ہوا، انہی کی تو اولادوں کا صدقہ ہم لوگ کھا رہے ہیں، سبحان اللہ، انہی کی اولاد خواجہ غریب نواز ہے جن سے ہمیں ایمان ملا ہے۔ اب یہ دل ہمارے عالم صاحب یہ دل بگڑ جائے تو آدمی عرش پر بھی ہو تو تحت الثری پہنچ جاتا ہے، اور یہ دل سنور جائے تو آدمی تحت الثری میں بھی ہو تو عرش اعظم پہنچ جاتا ہے۔ اب میں جملہ دے رہا ہوں، سنیے گا، یہ دل بگڑتا ہے آدمی شداد ہو جاتا ہے، یہ دل بگڑتا ہے آدمی فرعون ہو جاتا ہے، یہ دل بگڑتا ہے آدمی نمرود ہو جاتا ہے، یہ دل بگڑتا ہے آدمی قارون ہو جاتا ہے، یہ دل بگڑتا ہے آدمی ابو جہل بن جاتا ہے، اور یہ دل سنورتا ہے آدمی صدیق اکبر ہو جاتا ہے، یہ دل سنورتا ہے آدمی فاروق اعظم ہوتا ہے، یہ دل سنورتا ہے آدمی عثمان غنی بنتا ہے، یہ دل سنورتا ہے آدمی مولا کائنات بنتا ہے، یہ دل سنور جاتا ہے آدمی حسین بن جاتا ہے، یہ دل سنور جاتا ہے آدمی غوث اعظم ہوتا ہے، یہ دل سنورتا ہے آدمی خواجہ غریب نواز بنتا ہے۔ ایک جملہ سنو، سب لوگ استقبال کرنا، یہ دل بگڑتا ہے آدمی تھانوی بنتا ہے، اور یہ دل سنور جاتا ہے تو آدمی مسکین شاہ بن جاتا ہے۔ اللہ والا ہاں پڑھ رہے یہ دل ہے، اور جب یہ دل ہے تو پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ کہ جب جان لبوں پر ہو، بولیے کہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو میرے آقا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے سوچے آپ لوگ بھول گئے ہیں کیا؟ ہے نا؟ ماشاءاللہ کیا بات، صحیح بات ہے، نہیں تھکیے گا۔ ایک شعر اور سناتے ہیں نوجوانوں کے لیے، سنائیں؟ ہاں، جو لوگ ادھر ادھر پیتے ہیں ان سے ہم گزارش کریں گے کہ مہوا مت پیجیے، انگوری مت پیجیے، ہے نا؟ آج ایک دم توبہ کر کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو مہوا کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، مصطفیٰ کی محبت کا جام پینے کے لیے۔ ارے انہوں نے جو پلایا ہے وہ پیجیے نا، اور کیسے پیجیے؟ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ سنو دوست، انگوری پینے والا، مہوا پینے والا دیوانہ ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، آوارہ ہو جاتا ہے، اور نبی کے میخانے سے پینے والا صدیق اکبر ہو جاتا ہے، نبی کے میخانے سے پینے والا فاروق اعظم ہو جاتا ہے، نبی کے میخانے سے پینے والا اللہ والا بن جاتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، آپ کے لیے یہ شعر ہے۔ آج میں پینے کی جگہ بھی بتا رہا ہوں، پیالہ بھی بتا رہا ہوں، اور علاقہ بھی بتا رہا ہوں۔ ایک دم پیجیے گا، نہیں پیجیے گا بچیے گا کیسے؟ مگر کہاں سے پیجیے گا؟ پینے کو تو پی لوں گا پر شرط تو ذرا سی ہے۔ اور زور سے آپ لوگ کی آواز، پیچھے والی آواز نہیں آ رہی ہے، ہاتھ اٹھا کر کے ایسے سے کیا کریں؟ اپنی کرنا ہے کیا؟ پورا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے پر عرض ذرا سی ہے اجمیر کا پیالہ ہو، زور سے اجمیر
خود کی اچھا ایک بات اور بتائیے، اچھا لگ رہا آپ کو؟ اچھا لگ رہا؟ آپ ٹھیک بول رہے ہیں، بہت اچھا، بہت اچھا، آپ صحیح جواب دیں۔ ایک ہوتا ہے اچھا، ایک ہوتا ہے بہت اچھا۔ کھانے والے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں زین العابدین صاحب۔ اگر اس کو آزمانا ہو تو شادی بیاہ کے موقع پر دیکھ لیجئے، ایک گروپ کھا کے نکلا، مسکین بابا بیٹھے ہوئے ہیں، زین العابدین صاحب ہیں، ہمارے حیدر صاحب ہیں، فاروق صاحب ہیں، مطلب کھلاؤ جی، کھا کر کے ایک گروپ نکلا، پوچھا زین العابدین صاحب نے کیسا لگا؟ کیسا؟ مسکین صاحب نے کہا کہا ہوا جی ہوں کر کے جا رہا ہے، اندر گڑبڑ ہو گیا کیا؟ کھانا وانا خراب ہو گیا؟ بولا نہیں سب ٹھیک تھا۔ بولا دوسرا گروپ کو بٹھا، دوسرا بٹھایا، کیسا لگ رہا؟ ٹھیک ہے چلے گا، جائیے جائیے۔ بولا یہ تو ٹھیک ہی بولا۔ کہا تیسرا کو بلاؤ، قاضی حیدر صاحب کا یہ تو ٹھیک بولا، تیسرا کو بلاؤ، بلایا، کیسا؟ بہت اچھا۔ تو میں نے کہا کیا زین العابدین صاحب اندر 3 باورچی ہے کیا؟ 3 طرح کا میٹیریل ہے کیا؟ بولا نہیں حضرت، چاول ہے، گوشت ہے، مسالہ ہے، باورچی ہے۔ ہم نے کہا ذائقہ 3 طرح کا کیوں ہے؟ تو اظہر بابو نے کہا حضرت جس کو پہلے پوچھا ان کی عمر نہیں دیتے، وہ 80 برس کے بوڑھا تھے، ان کا لیور پہلے ہی ڈیمیج ہو چکا، یہ کیا بریانی کھائیں گے؟ ہوں کر کے جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا دوسرا؟ بولا یہ 50-50 والا ہے، چلے گا۔ ہم نے کہا تیسرا؟ بولا یہ 18 سال کا لڑکا ہے، چربی ہڈی سب ہضم کر دے گا، ابھی اس کا اسٹیمنا بہت مضبوط ہے۔ اے لوگو، کھانا اچھا لگے تو سمجھنا کہ جسم اچھا ہے، نبی کا ذکر اچھا لگے تو سمجھنا کہ دل اچھا ہے، عقیدہ اچھا ہے، مسلک و مذہب اچھا۔ اور آپ کو اچھا لگ رہا؟ بولیے نا، اچھا لگ رہا؟ تو تصوف والا شعر سنیے، کیوں کہ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، ایک دم سامنے رکھیے، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز سے جاوانا، دل میں تجھے میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جہاں بے خود۔ ماشاءاللہ، اب اس کو سنیے، یہ غلامی پر آ گئی تھی بات۔ اس جنت البین نے کہا بابا، وہ یہیں سے گئے تھے، اس کو یاد رکھیے گا، بابا میرے ہتھیار کا کمال دیکھیے گا، دکھاؤ۔ نکالا ریوالور، سامنے درخت پہ چڑیاں بیٹھی تھی، نشانہ لگایا، گولی ماری، چڑیاں گری مر گئی۔ آیا اور سینہ چوڑا کر کے کہا بابا دیکھا میرے ہتھیار کا کمال، جو ہم سے ٹکراتا ہے اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ اتنا سنتا تھا کہ حضرت مہر علی شاہ کھڑے ہو گئے، اپنی تسبیح کو لیا، چڑیاں کے پاس گئے، چڑیاں سے کچ کر دیا، چڑیاں زندہ ہو گئی، زور سے چڑیاں اڑ گئی، فرمایا ہو جنگل میں دیکھا میرے ہتھیار کا کمال، تیری سرکار نے جو ہتھیار دیا ہے اس سے جان جاتی ہے، میرے غوث نے جو ہتھیار دیا ہے اس سے مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے، کہیں بھی جان واپس آ جاتا ہے۔ یہ ہے اولیاء
کہتی ہے کہ ہم نے وہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ سنو موبائل پر ناز کرنے والوں، نیٹ پر ناز کرنے والوں، فیس بک پر ناز کرنے والوں کہ سائنسدان نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ ارے میرے غوث نے جو کر دیا آدمی آج بھی تصور میں نہیں سوچ سکتا ہے۔ ایک جگہ بڑے پیر نے بغداد شریف میں فرمایا میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ سبحان اللہ بولیے، تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے میرا قدم۔ اور سنیے گا اس نیٹ کا کمال۔ آج یہاں عرس ہو رہا، اظہر خان عرس ہو رہا، تو زمزم فتح پوری کو بلایا، سنجے صاحب کو بلایا، مولانا منصور صاحب کو بلایا، مجھے بلایا، تو سب کو الگ الگ فون کیے ہوں گے کہ ایک ہی نمبر سے سب سے بات ہو گئی، الگ نمبر۔ زمزم فتح پوری کا نمبر، میرا نمبر، سنجر کا نمبر الگ الگ۔ ایک سے بات ہوئی بولے دوسرا لگا، دوسرے سے بات ہوئی بولے تیسرا لگا، تیسرے کو بولنا سو جاؤ تو پھر کل لگا۔ مگر میرے غوث اعظم نے بغداد سے فرمایا میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ اور یہ نیٹ ورک اتنا مضبوط ہے، ایک ہی نمبر سے سارے ولی کے پاس پہنچ گئے۔ زور سے بول دو نا یار، الگ الگ نمبر ڈائل نہیں کیا ہے۔ غوث اعظم فرما رہے ہیں میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو میرے خواجہ خراسان کے پہاڑ سے جا رہے ہیں۔ ہاں بڑے پیر، آپ کا قدم گردن پر نہیں سر پر رکھنے کے لیے تیار ہو، آنکھوں سے لگانے کے لیے تیار۔ تاریخ بتاتی ہے پورے روئے زمین پر جتنے اولیاء کرام تھے سب کے پاس وہ آواز پہنچ گئی ایک ہی نمبر پر۔ اور جب سب کے پاس پہنچ گئی تو ان کے پاس بھی پہنچی ہوگی تب ولایت ملی ہے۔ جب تک غوث اعظم کی بارگاہ سے مہر نہیں لگتی ہے تب تک کسی کو ولایت نہیں ملتی۔ اب یہ آواز بریلی شریف پہنچ گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے شہزادے تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند نے سنا، اور سنیے گا زین العابدین صاحب غلامی کی انتہا کر۔ حضور مفتی اعظم ہند نے عرض کیا غوث اعظم آپ فرماتے ہیں میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، میں یہ کیوں کہوں کہ آپ اپنا قدم میری گردن پہ رکھیے کہ میرے سر پہ رکھیے۔ مصطفیٰ رضا آپ کا غلام ہے، جہاں چاہیے اپنا قدم رکھ دیجیے۔ آپ پہلے گردن پر نہیں، مصطفیٰ رضا آپ کی بارگاہ میں سراپا مؤدب کھڑا ہے، جہاں چاہیے پورے جسم میں اپنا قدم رکھ دیجیے۔ اور حضور مفتی اعظم نے صرف کہا نہیں، اپنی غلامی کا جو اظہار کیا ہے حیدر بھائی اس کو سنیے۔ یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے۔ دوسرا بھی سنیے گا، یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، میٹا قلب کی بے کلی۔ تھک تو نہیں گئے نا، سب پڑھیے نا، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی
اور ایک شعر سنیے گا تڑپ کے. ہم لوگ کے یہاں کوئی مرنے لگ کے قریب ہوتا ہے. ہاں کیا کہنا سچ میں تڑپ رہے ہیں. اللہ اس تڑپے ہوئے دل کو سلامت رکھے, شاد و آباد رکھے. سنیے, تو ہم لوگ کے یہاں کوئی مرنے کے قریب ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ امام صاحب کو بلا لو, حافظ صاحب کو بلا لو, سورہ یاسین شریف پڑھوا دو تاکہ روح آسانی کے ساتھ نکلے. یہ عام مسلمان ہے جو کسی عالم حافظ سے سورہ یاسین سننا چاہتا ہے. حضور مفتی اعظم خود ولی ہیں, کن سے سننا چاہتے ہیں وہ سنیے گا اور مچل جائیے گا. دمے نہ آ جاؤ کہ دم آئے دم میں. زور سے بولنا, زور سے بولنا. دمے نہ موت کے گھڑی میں سنیے گا. دمے دنیا آج کہہ رہی ہے کر لو دنیا مٹھی میں. اللہ کے ولیوں نے بہت پہلے مخلوق خدا کا دل اپنی مٹھی میں کر کے رکھ دیا. اگر ان کے مٹھی میں آپ کا دل نہیں ہوتا تو رمضان کے مہینے سے روزہ میں رہ کے تپش میں تپ کے کلکتہ سے یہاں کیوں پہنچتے؟ یہ پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اپنے مریدوں کا دل اپنی مٹھی میں رکھتے ہیں. مخلوق خدا کا دل اپنی مٹھی میں. آج موبائل ہمارے پاس ہے, ٹی وی ہمارے پاس ہے, پوری دنیا میں کیا ہوتی ہے وہ آپ سمجھ جاتے ہیں. 1400 میں جاتا ہوں, میں بھی جاتا ہوں. بتائیں گے چھتیس گڑھ میں بہت سے جگہ کافی روپے میں. ہاں لائن سے یہ بات میں بتائیں گے. ابھی آپ لوگ لائن میں ہے نا. ہاں ابھی میں نیٹ ورک سے غائب نہیں ہے. روک کے بولیے سبحان اللہ, محبت سے بولیے, عقیدت سے بولیے. ارے ذرا ماں باپ کے نام پر بولیے, ذرا ساس سسر کے نام پر بھی. زور سے نہیں بولیے گا. اگر آپ کی گھر والی دیکھ رہی ہوگی تو ناشتہ واشتہ غائب ہو جائے گا, سحری افطاری سب غائب ہو جائے گی. اس لیے ذرا سا اپنے ساس سسر کو بھی ثواب پہنچائیے. بولیے سبحان اللہ. کیا کہنا ہے سبحان اللہ. تو بہت اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں. ایسا سامعین ملے تو آدمی رات بھر بولتا رہے. ایسے لوگ سننے والے رہے. میں وہاں سے سن رہا تھا کہ آخر یہ شاعر میں اتنا لمبا پڑھ کیوں رہا, تو آپ سمجھ میں آیا کہ کیوں پڑھ رہا. ہاں ماشاءاللہ آویں انشاءاللہ. ایک دم آج ہم وعدہ کر کے جا رہے ہیں رمضان کے مہینے میں. لیکن بابا 1400 کلومیٹر زین العابدین سارے لوگوں برولیا کے سارے لوگوں کے ساتھ وعدہ کر کے جا رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کا حکم ہوگا تو میں حاضر ہوں گا. دوسری جگہ بھی رہوں گا تو وہاں معافی مانگ کر کے آپ کے پاس آؤں گا انشاءاللہ. تم کیا بول لیجیے سبحان اللہ. اسی مستی میں سن لیجیے. آپ خواجہ غریب نواز کے نام سے مچل رہے ہیں. ایک نیٹ ورک دکھا دیں, اس کے بعد ہماری تقریر ختم ہو جائے. 1 منٹ کے لیے چلتے دلی چلتے ہیں. دلی میں مہرولی شریف ہے. مہرولی شریف میں کون ہے؟ بابا قطب الدین ہے. کون ہے؟ جانشین خواجہ غریب نواز ہے. میرے خواجہ کے مرید بھی, خلیفہ بھی, جانشین بھی. ہندوستان کے شیعہ ہے میرے خواجہ. فرمایا قطب الدین یہ دلی ہے, دلی کو تم سنبھالو, اجمیر کو میں سنبھالوں گا. دلی تمہارے حوالے, اجمیر ہمارے حوالے. دلی سے تم اسلام پھیلاؤ, اجمیر شریف سے پورے ہندوستان
بلوچستان میں میں اسلام پھیلاؤں گا۔ بڑے سچے مرید تھے میرے خواجہ کے، بولے حضور میرے خواجہ سب کو چھوڑنا گوارا ہے، آپ کا قدم چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ آپ کے لیے میں نے وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑ دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں تم دلی رہو، میں سے نہیں جا رہا۔ نہیں حضور جہاں رہیے مجھے اپنی نگاہوں کے سامنے رہیے۔ سنیے مرید اور پیر کیا ہوتا ہے۔ فرمایا قطب الدین وقت کا تقاضا یہی ہے کہ تم دلی سنبھالو، مگر سنو قطب الدین، جسم تم سے دور رہے گا، دل تم سے کبھی دور نہیں رہے گا۔ تم جب بھی پکارو گے میں تمہاری نگاہوں کے سامنے رہوں گا۔ بولے حضور وعدہ؟ فرمایا وعدہ۔ رہ گئے بابا قطب الدین اور دلی میں انقلاب برپا کر دیا۔ جو لوگ گنگا جمنا کو بھوج رہے تھے وہ خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھک گئے۔ ہر طرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا روحانی نغمہ گونجنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے دلی کے لوگ بابا قطب الدین کے دیوانے ہو گئے۔ مگر کچھ لوگ تھے جو جلنے لگے، بولے رے یار جب سے یہ بابا آئے ہیں تب سے ہم لوگوں کو کوئی پوچھ ہی نہیں کرتا، سب انہی کا ہاتھ چوم رہا، انہی کو نذرانہ دے رہا، انہی کی بارگاہ میں جا رہا۔ ان کو دلی سے بھگاؤ ورنہ ہم لوگ کی روزی روٹی ختم ہو جائے گی۔ تو بولا کیسے بھگاؤ گے؟ ہمالیہ پہاڑ کو ہلانا آسان ہے، بابا قطب الدین کو بھگانا آسان ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، ایک تو یہ ہدایت کے اس مقام پر فائز ہیں جہاں ہوائیں بھی گزرتی ہیں تو سنبھل کر کے گزرتی ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کا بادشاہ حضرت شمس الدین التمش ان کے مرید ہیں، بابا ان کے پیر ہیں۔ ان سے ٹکراؤ گے بادشاہ سے ٹکرانا ہوگا، بادشاہ سے ٹکراؤ گے تو سیدھے ہندوستان سے قبرستان جانا ہوگا۔ بولے نہ کام وہ کرو کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ یہ دلی چھوڑ بھی دے ہم لوگ بدنام بھی نہ ہو۔ بولا کیا کرو گے؟ بولا ایک راستہ ہے۔ کیا راستہ ہے؟ کہا ان کے اوپر الزام لگوانا، یہ خود ہی دلی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، ہم لوگ کسی طوائف کے پاس چلتے ہیں اور طوائف سے کہیں جتنا پیسہ لوگی لے لو، ایک کام کر دو، تم کہہ دو کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ معاذ اللہ بابا قطب الدین کا ہے، زنا کا الزام لگاؤ، ہم لوگ نوٹوں سے توڑ دیں گے، اور بادشاہ جب یہ سنے گا یہ خود ہی دلی چھوڑ دیں گے۔ بولا ٹھیک کہہ رہے ہو۔ یہ لوگ گئے طوائف کے بعد، اے طوائف یہ دھندا کیوں کرتی ہو؟ پیسے کے لیے؟ بولی ہاں، ایک رات میں کروڑپتی ہو جاؤ گی۔ بولی کیا کرنا ہے؟ کہا کچھ نہیں، ایک چھوٹا سا کام ہے۔ کیا ہے؟ کہا تمہیں بادشاہ سے یہ کہنا ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ معاذ اللہ بابا قطب الدین کا ہے، زنا کا الزام لگاؤ، ہم لوگ نوٹوں سے توڑ دیں گے۔ بولی پیسہ دو میں اپنا کام کر دوں گی۔ اور یہ لوگ چلے گئے۔ بہت خوشگوار موڈ میں ہندوستان کے بادشاہ حضرت شمس الدین التمش بیٹھے تھے۔ یہ گئی، بولی حضور میں لٹ گئی، برباد ہو گئی۔ بادشاہ نے فرمایا کیا ہوا؟ بولی حضور بولوں گی تو جان چلی جائے گی، نہیں بولوں گی تو آبرو جا رہی ہے۔ بادشاہ نے فرمایا یہ عورت بولو، یہ کسی اور کا دربار نہیں، یہ شمس الدین التمش کا دربار ہے، جہاں کسی کی طبیعت نہیں دیکھی جاتی ہے، مصطفیٰ کی شریعت دیکھی جاتی ہے۔ بولی حضور پہلے معافی۔ فرمایا جاؤ معاف کیا۔ بولی حضور جس بابا کے آپ مرید ہیں، جن کی جوتی کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں، وہ معاذ اللہ بہت بڑے پاپی ہیں، گنہگار ہیں، انہوں نے میری عزت لوٹی، میں حاملہ ہو گئی، میرے پیٹ میں انہی کا بچہ پل رہا ہے۔ یہ الزام نہیں تھا، ایٹم بم تھا جو بادشاہ پر گرا اور پورے وجود کو بکھیر دیا۔ بادشاہ نے پوری طاقت جمع کر کے فرمایا اے عورت اگر یہ بات سچ ہے تو کل کچہری آ جانا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی فیصلہ ہو جائے گا۔ عورت گھر چلی گئی، مگر یہ خبر پورے دلی میں جنگل کے آگ کی طرف پھیل گئی۔ سب لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کچھ سنا، کچھ سنا، کچھ سنا، نہیں سنا۔ غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ بولا بابا پر الزام لگ گیا اور سینا کا الزام لگا، کل ہی فیصلہ ہوگا، چلو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کانوں سے سنیں گے۔ اور صبح ہوتے ہی دلی کی کچہری کھچا کھچ لوگوں سے بھر گئی، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ بادشاہ آئے، بابا قطب الدین تشریف لائے، عورت حاضر ہوئی۔ بادشاہ نے عرض کیا حضور یہ عورت ہے، دیکھیے گا آج ہم لوگ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر کل کا ہمارا بادشاہ کیسا بادشاہ تھا۔ کہا حضور یہ عورت ہے جس نے آپ کے اوپر زنا کا الزام لگایا ہے۔ اب میرے پیر و مرشد ہیں مگر زنا کا الزام لگا ہے، اس لیے دلیل ضروری ہے، حضور کوئی گواہ دے دیجیے، دلیل پیش کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے،
میرا خدا جانتا ہے، خدا کا رسول جانتا ہے۔ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ بولا حضور گواہی نہیں دیں گے تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس سے پہلے کو کچھ فیصلہ ہوتا۔ بابا قطب الدین نے اپنے چہرے کو اجمیر شریف کی طرف کیا اور دل سے پکارا، میرے خواجہ، اسی دن کے لیے دلی میں رکھا تھا، اسی تاریخ کے لیے دلی میں چھوڑا تھا، میں کہتا تھا نہیں رہوں گا، آپ نے فرمایا یہیں رہو۔ اب زنا کا الزام لگا ہے، یہ لوگ مجھ سے گواہ مانگ رہے ہیں، حضور کا ہم گواہ کہاں سے لائے؟ آپ بھی آئیے اور قطب الدین کی آبرو بچا لیجیے، آپ بھی آئیے اور اپنے مرید کی زندگی بچا لیجیے۔ انہوں نے دلی سے پکارا اور میرے خواجہ نے اجمیر شریف سے ارشاد فرمایا، قطب الدین گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آ رہا ہوں۔ اور زور سے اور زور سے اور اتنی بڑی کرامت سے اور زور سے یاد آ رہا ہوں۔ شکستہ دل سے دنیا آشنا راز ہوتی ہے، ادھر شیشہ کھنکتا ہے ادھر آواز ہوتی ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے پلک جھپکتے ہی، غور سے سنیے گا، پلک جھپکتے ہی میرے خواجہ اجمیر شریف سے دلی پہنچ گئے۔ جیسی خواجہ کو دیکھا ہنگامہ ہو گیا، بادشاہ نے کرسی چھوڑ دی، دوڑے، قدموں کو چوما، دست مبارک کو بوسہ دیا، لایا، نہایت ہی ادب کے ساتھ اپنی کرسی پر بٹھایا، ہاتھ باندھ کر کے خواجہ غریب نواز کے سامنے ہندوستان کا بادشاہ کھڑا ہو گیا۔ حضور آپ کیسے؟ اچانک سرکار زحمت کیسے فرمائی؟ جب بھی آپ تشریف لاتے تھے تو پہلے خط لکھتے تھے، غلام بھیجتے تھے، آج اچانک تشریف لے آئے؟ تو میرے خواجہ نے فرمایا آج وقت نہیں تھا۔ کہا حضور کیا ہو گیا؟ فرمایا میرے قطب الدین کا بہت ایمرجنسی موبائل میرے پاس چلا۔ کیا ہوا؟ میرا قطب الدین پریشان ہے، میں خیریت پوچھنے آ گیا۔ مگر تم بتاؤ یہ بھیڑ کیوں ہے؟ میرا قطب الدین یہاں کیوں ہے؟ بولا حضور فیصلہ ہو رہا۔ فرمایا کس بات کا؟ کہا حضور یہ عورت ہے جس نے بابا قطب الدین پر زنا کا الزام لگایا ہے۔ فرمایا میرے قطب الدین پر زنا کا الزام؟ تمہیں کیسے یقین ہوا کہ میرا مرید خلیفہ ایسا کام کرے گا؟ جواب سنو سارے مریدوں، پیر سے کیسی محبت ہونی چاہیے۔ کہا حضور یقین تو دور کی بات ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ کے مرید کا معاملہ ہے، میرے تو پیر کا معاملہ ہے۔ حضور میں کیسے یقین کر سکتا ہوں؟ فرمایا پھر فیصلہ کیسے؟ کہا حضور اگر آج فیصلہ نہیں کروں گا آنے والی نسل مسلمانوں کو تانا دے گی کہ جب تیرے باپ دادا ہندوستان میں حکومت کر رہے تھے تو اپنے پیر کو بچانے کے لیے انصاف کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ آج میں فیصلہ کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کسی کی ذات سے محبت نہیں کرتا، اپنے نبی کی بات سے محبت کرتا ہے، اپنے نبی کے فرمان سے محبت کرتا ہے۔ تو میرے خواجہ نے فرمایا تو فیصلہ کر دو۔ اب سنیے گا، فیصلہ کر دو۔ کہا حضور اسی لیے تو گواہ مانگ رہے ہیں۔ فرمایا کس سے؟ کہا حضور بابا قطب الدین سے۔ فرمایا گواہ قطب الدین کے پاس نہیں، گواہ معین الدین کے پاس ہے۔ اور زور سے اور زور سے ہم گواہ دکھائیں گے تو نعرہ لگنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ اسی بیداری کے ساتھ سن رہے ہیں۔ میرے خواجہ نے فرمایا گواہ میرے پاس ہے۔ کہا حضور کیس ہے دلی کا، آپ ہے اجمیر شریف میں، گواہ دلی والا چاہیے۔ میرے خواجہ نے فرمایا گواہ بھی دلی والا لے کے آیا ہوں۔ کہا حضور گواہ کہاں ہے؟ فرمایا قطب الدین تم بھی چپ رہو، عورت تم بھی چپ رہو، نہ قطب الدین بولیں گے نہ عورت بولے گی، اس عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہی بولے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ سبحان اللہ۔ سن رہا ہے حکیم صاحب، سوچیں لوگ حساب کتاب کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور ایک بہت بڑی بات میں بتا رہا ہوں کہ ہماری ماں بہنیں بھی بہت اطمینان سے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو کنیز فاطمہ بنائے، اور اولیاء اور ولیہ حضرت رابعہ بصریہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ جھوم کے بول دیجئے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے یا رسول
گے یا حسین؟ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. میرے خواجہ نے فرمایا کباب چاہیے. کہا حضور. فرمایا عورت تم بھی چھوڑ رہو, قطب الدین تم بھی چپ رہو. اور میرے خواجہ نے شہادت کی انگلی اٹھائی, کباب کے پیٹ کی جانب اشارہ کیا. فرمایا ایک کباب کے پیٹ میں پلنے والا بچہ, تم بتاؤ تیرا باپ کون ہے؟ تیری ماں کے ساتھ زنا کس نے کیا ہے؟ میرے قطب الدین کی آبرو کا سوال ہے, میرے مرید کی زندگی کا سوال ہے, میرے خلیفہ کے وقار کا معاملہ ہے. تو کباب کے پیٹ میں جو بچہ تھا اس نے بابا سے بلند پکارا, اے میرے خواجہ میں گواہی دیتا ہوں میری ماں جھوٹی ہے, بابا قطب الدین سچے ہیں, آپ بھی سچے ہیں, آپ کا لایا ہوا اسلام بھی سچا. بچے نے کہا حضور میری ماں کے ساتھ فلاں آدمی نے زنا کیا ہے, فلاں نے پیسہ دیا تھا بابا قطب الدین کو بدنام کرنے کے لیے. میں ماں کے پیٹ سے گواہی دیتا ہوں کہ آپ بھی سچے ہیں, آپ کا لایا ہوا اسلام بھی سچا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سا موبائل تھا جس موبائل سے بابا قطب الدین نے اپنے پیروں مرشد کو بلایا تھا؟ نوکیا والے تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, مٹرولا والے اور جیو والے تو عالم ارواح میں ٹہل رہے تھے, سمسنگ والے تو آنے کی تیاری کر رہے تھے. یہ 800 سال پرانی بات ہے. تو جواب ملے گا وہ نوکیا کمپنی کا موبائل نہیں تھا, وہ مدینے والے مصطفیٰ کی روحانی کمپنی کا موبائل تھا. یہاں بولا جا رہا تھا, وہاں سنا جا رہا تھا. اب ٹائم ہو گیا, 5 منٹ میں ہم اپنی گفتگو ختم کریں تاکہ میرے بعد جو خطیب ہیں ان کو بولنے کا موقع مل جائے. حضرات آج ان کا عرس ہے. عرس کا مطلب ہے کہ وہ دولہا بنے. بول دو یہ دولہا بنے ہیں اور ہم لوگ باراتی بنے ہیں. اب مڑوا ہے جس کو دیہات میں مڑوا بولتے ہیں. اور سنیے, مڑوا کے دن کوئی مایوس نہیں جاتا ہے, مڑوا کے دن کوئی اداس نہیں جاتا ہے, مڑوا کے دن خالی ہاتھ کوئی نہیں جاتا ہے. اچھا ادھر بھائی ایک بات بتائیے, ادھر جب شادی ہوتی ہے تو دولہا کا کام کون کرتا ہے؟ جیسے نہلانا دھولانا کپڑا پہنانا آگے پیچھے لے جانا, ہم لوگ کے یہاں بہنوئی کرتا. اچھا تو آپ دیکھیے گا دن بھر وہ بہنوئی کو نچاتے رہتا ہے. ایک چلیے نہانے جانا, چلو چپا کر چلائیے, بیچارہ چپا کر چلائے, لے کر کے لے کے آئے, شیمپو ہاں شیمپو پلا رہے ادھر لائیے. ایک وقت ہوتا ہے بہنوئی سب وصول دیتا. جب باراتی تیار ہو گیا, سیکھا اس کو باندھ دیا, سب لوگ بیٹھ گئے گاڑی میں. دلہے نے کہا چلے, بنوئی نے کہا بیٹھ, جب تک ہم نے بولے میں ہلے گا نہیں. بول رہے ہیں نا, جب تک ہم کچھ نہیں بولیں گے ہلے گا نہیں. اب سب لوگ بولے چلیے, بولا اس سے چلے, دولہا تو غائب ہے. تو کہا جا لے کے آئے گا جھوٹ اور کہے چلے. ہم کو کیا بولتے, ان کو بولو نا, اٹھنے نہیں دے رہے. کیا بات ہے, تو کون ہے؟ بولا میں ایسے باراتی ہیں. بولا انگوٹھی چاہیے, ڈھیلا کرے گا. بولا نہیں میرے پاس نہیں. کہا بھاگ یہاں راضی کو بھیج. ہم نے کہا بہنوئی سے, میرے دولہا تو بھی پیسہ مانگ رہا, انگوٹھی مانگ رہا. بچے رہیے دیکھیے لوگ کیسے ملے. اب دولہے کا باپ دوڑا ہوا آیا, ادھر بیٹا دولہا بنا ہے, کوئی اداس نہیں ہوگا. کیا جو چاہتا ہے ابھی مل گیا ہے. اب کہا دولہے کے بہنوئی نے دیکھا مولانا ذاکر صاحب, مانگے تھے دولہا سے, دولہے کے باپ نے دے دیا. مانگا تھا دولہا سے, دولہے کے گارجین نے دے دیا. اے مسکین شاہ بابا کے عرس میں آنے والوں, ان کو چھوٹی نگاہ سے مت دیکھنا, یہ دولہا بنے ہیں. غوث اعظم بغداد سے بات رہے ہیں, میرے خواجہ اجمیر سے بات رہے ہیں, اللہ والے اپنے مزاروں سے بات رہے ہیں, امام حسین کربلائے معلیٰ سے بات. مانگو گے یار ملے گا وہاں سے. اور میرے خواجہ جب چھٹی شریف کو دولہا بنتے ہیں تو پھر کیا کہنا, تنویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا.
ختم کریں. تنویر محمد ہے تیرا میرے خواجہ کا, کعبہ ہے فقیروں کا روزہ میرے خواجہ کا, کعبہ ہے فقیروں کا روزہ میرے خواجہ کا. اور جس کو نہ یقین آئے اجمیر چلا جائے, جس کو نہ یقین آئے اجمیر چلا جائے, بٹتا ہے وہاں گھر گھر صدقہ میرے خواجہ کا, بٹتا ہے وہاں گھر گھر صدقہ میرے. اچھا ایک ان کا صحرا ہم دکھائیں گے, اب تقریر ختم. ہمارا شاگرد دولہا بنا, بس ختم. ہمارا دولہا شاگرد جو بنا اظہر خان کی شکل میں, تو صحرا اب آئے جنرل عبدالعزیز صاحب صحرا دیکھیں گے جیسا. ہاں ٹھیک, ٹھیک سے دیکھیے, گیا والا صحرا نہ ہے. کہاں کا کلکتہ والا ہے, کلکتہ جانا ہے, ہم نے اتنا اچھا ہے. گیا سے منگائے تو اہمیت نہیں ہے, وزیر گنج سے منگائے تو اور اہمیت نہیں ہے, ایک کلکتہ سے آئے گا. میرے خواجہ کا صحرا کہاں سے آیا تھا, اس کی نواز سنیے. پھول آئے ہیں جنت سے خوشبو ہے مدینے کی, پھول آئے ہیں جنت سے خوشبو ہے مدینے کی, گوندا ہے فرشتوں نے, گوندا ہے فرشتوں نے صحرا میرے خواجہ کا, گوندا ہے فرشتوں نے صحرا میرے خواجہ کا. اور شیروانی اگر سلطان والی زکریا اسٹیٹ والی آ جائے کیا کہنا. اب سنیے, شادی میرے خواجہ کی کس شان سے ہوتی ہے, شادی میرے خواجہ کی کس شان سے ہوتی ہے, آیا ہے مدینے سے جوڑا میرے خواجہ کا, آیا ہے مدینے سے جوڑا میرے خواجہ کا. بستور کا جلوہ ہے جلوہ میرے خواجہ کا, اور نظروں میں نہیں بھاتی کونین کی سلطانی, نظروں میں نہیں بھاتی کونین کی سلطانی, شاہوں سے بھی اچھا ہے منگتا میرے خواجہ کا, شاہوں سے بھی اچھا ہے منگتا میرے خواجہ کا. اللہ تعالیٰ آپ کے سننے کو, میرے بولنے کو, عرس کمیٹی کے انتظاموں ان شرام کو قبول فرما لے. صاحب مدار کے روحانی فیض و برکات سے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو مال فرمائے, اور ہندوستان میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر رحم فرمائے. ہماری خانقاہوں کی, ہماری درسگاہوں کی, ہمارے مزاروں کی, ہمارے مسجدوں کی اور مسلمانوں کے ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سبوں کا ایمان پر خاتمہ فرمائے. رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. یہ نجات کا اشرا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے گناہوں کو معاف فرما کر کے جنت الفردوس کا حقدار فرمائے. واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم. اللہ آپ کو بات کر رہے تھے. تشنگی پتھر کی طرح جب گئی ہونٹوں پر, ڈوب کر تیرے دریا سے میں پیاسا نکلا, اور مہر تابہ سے کوئی کہہ دے اپنے کرنوں کو چن کے رکھ دے. حضرت, مہر تابہ سے کوئی کہہ دے اپنے کرنوں کو چن کے رکھ لے, میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. اور انتشار میں میں ایک شعر اور کہنا چاہتا ہوں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. حضرات 20 منٹ کے لیے آپ ایک دم اطمینان کے ساتھ بیٹھے. پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا ارمان صاحب دربھنگری, میں ان کی بارگاہ میں عرضیہ پیش کرتا ہوں, اور ان کے بارگاہ میں عرضیہ پیش کرتا ہوں کہ اپنی خطابت کو لے کر مائک پر تشریف لائیں اور سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ کریں. ان کا استقبال نعرے تکبیر سے کریں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, عرس مبارک. 20 منٹ کو لیے حضرت کو ٹائم دیا جا رہا. آپ سادگی کے ساتھ بیٹھے, حضرت کی خطابت ہو چکی ہے.
ہاں ٹھیک ہے آئیے رات کھانا